हेलो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम, कौन? ये मुफ्ती सालिम बोल रहे हाँ जी, कौन? हैं? जी मैं सरफराज बोल रहा हूँ जी। आप आराम कर रहे थे क्या अभी? भैया आराम का वक्त थोड़ी ना है, फरमाइए क्या बोल रहे हो? जी है वो एक मतलब पूछना था अगर। कौन, कहाँ से बोल रहे हो तुम? पहचाना नहीं आपको। सर मैं नांदेड़ से बोल रहा हूँ। हम्म आपका नाम सुना था तो हम्म दो चार ग्रुप में आपके पोस्ट भी पढ़े हैं तो हम्म मुझे लगा मतलब मसले मसाइल के लिए आपको रेफर कर रहा हूँ। हम्म मैं कोई अलग जमात से नहीं हूँ। वो हम्म एक किताब पढ़ा मैं रद्द देवबंद जैसे इन्होंने किताब लिखी हुई है हजरत इनके कौन से? इब्राहिम रद्द देवबंद जैसे एक तकरीरों की किताब है, उसमें उन्होंने अपने खिलाफ लिखे हैं। हम्म। तो उसमें वो लिखे कि खुदा झूठ बोल सकता है। ये अपने अकायद में से है कि हजरत? एक्चुअली ये वो जो इबारत है, ये इबारत की तशरीह है। एक होती है भाई, मैं आपको बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ और मेरी बात आप दूसरे को बता रहे हो, ठीक है? पर आपने जो वो जो लफ्ज मुझसे सुने थे वो नहीं बताया, बल्कि आपने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया उसको, और अच्छा आपका एक्सप्लेनेशन गलत हो गया। आ रही बात समझ में? अच्छा। जी तो जी जी फतावा रशीदिया में मुफ्ती रशीद साहब ने जो बात लिखे थे वो अलग है, और उसका ट्रांसलेशन ये किया गया, उसका एक्सप्लेनेशन ये किया गया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, नाउज़ बिल्लाह। अच्छा आई अच्छा। बात समझ में? जी जी तो इसके ऊपर हमने बहुत समझ सारा गया। काम किया है, बहुत सारे वीडियोस हमारे आ चुके हैं, इसके जवाब हमने दे चुके हैं। तो बस एकदम इल्जामी जवाब आप जहन में ये रखिए, जैसे कि भाई एक आदमी तकरीर करता है, ठीक है? अब एक किसी मौलाना का आप बयान सुन रहे हो, वो बयान सुन के आप घर पर आकर अपने घर वालों को बता रहे हो, दोस्तों को बता रहे हो, ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं कि जो बात हुबहू, जो लफ्ज, जो वर्ड तुम्हारे मौलाना की जबान से निकले हैं वही लफ्ज तुम अपने घर पे नहीं बता रहे हो, बल्कि आपने जो सुना है उसको समझ के अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहे हो। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने क्या कर दी है? गलती कर दी है, ठीक है? उसी तरह से ये जो गैर मुक़ल्लिद है या बरेलवी है, ये जो गैर मुक़ल्लिद है, ये जो बरेलवी है ना, ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही की जो इबारत है उस इबारत को समझ नहीं पाए और उसका एक्सप्लेनेशन करने गए और गलत एक्सप्लेनेशन कर दिए। वहाँ उनको ये मुगालता हो गया कि मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने इस तरह के जुमले कहे, हालांकि उनका बोलना और उनका अकीदा ना हमारा अकीदा वैसा है, ना उनका बोलने का मतलब वो था। ये सब इल्ज़ाम आते हैं। देखो, अकीदा इल्ज़ाम से साबित नहीं होता है, इकरार से साबित होता है, ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि क्या नाम बताया सरफराज, तुम हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू हो, क्यों हो? तुम हिंदुओं की तरह पैंट पहनते हो, हिंदू की तरह तुम चप्पल पहनते हो, तुम हिंदू की दुकान से मतलब सामान खरीदते हो, तो हिंदू है, हिंदू है। मैं लाख आपको हिंदू बोलूं, लेकिन आप मेरे लाख हिंदू बोलने से आप हिंदू नहीं हो जाते जब तक कि आप कलमे का इनकार ना कर लो, ठीक है? या तो आप इनकार करो या तो आप इकरार करो अपनी जबान से। तो जब तक आप हिंदू मजहब का इकरार नहीं कर लेते और इस्लाम का और कलमे का इनकार नहीं कर लेते खुद अपनी जबानी, तब तक आप हिंदू नहीं कहलाएंगे। किसी के इल्जाम लगाने से किसी का अकीदा साबित नहीं होता है। अकीदे के सबूत के लिए चाहिए इकरार या इनकार। अगर मौलाना रशीद अहमद गंगोही या दीगर उलमाए देवबंद ये इकरार करे अपनी जबानों से और ये लिखे कि हाँ अल्लाह झूठ बोल सकता है, नाउज बिल्ला, तब हमारा वो अकीदा साबित होगा कि हम अल्लाह ताला को मतलब झूठा कर रहे हैं, नाउज बिल्ला। लेकिन ये हमारा मतलब अकीदा हजरत है ही ये नहीं। अपने ये अगर इनकी किताबों के जरिए से अपने सामने अगर दलाइल ला के बताए कि देखो तुम्हारे इन्होंने ऐसा ऐसा बोला तो वही हम तो क्या करना चाहिए? वही तो बात है ना। आप जब इबारत जब देखोगे ना, आप जब आप जब मतलब इबारत जब बेकार। आप जब इबारत जब देखोगे ना, तो इबारत कुछ रहेंगी, एक्सप्लेनेशन कुछ रहेगा। समझ रहे हो आप बात को? हाँ ये तो है हजरत जी। मैं हाँ, एक दो दफा हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना अशरफ अली थानवी इतनी फसी और बलीग उर्दू बोलते थे, इतनी फसाहत और बलागत उनके अंदर भरी हुई थी कि उस जमाने के लोगों को उनकी उर्दू किताबों की शुरुआत लिखना पड़ी। हालांकि आदत ये है, रिवाज ये है कि जो किताबें अरबी में होती है और डिफिकल्ट होती है उसकी शरह लिखी जाती है। लेकिन ये जो बुजुर्ग हमारे जो गुजरे हैं, ये इतने बड़े आलिम दीन थे, इतने पुख्ता और रासिख फिल इल्म थे कि इनकी जो उर्दू इबारतें हैं, इनकी उर्दू इबारतों को समझने के लिए इनकी किताबों की शुरुआत लिखी गई है, इनकी किताबों के गाइड्स लिखे गए बाकायदा। आ रही बात समझ में?
تو جب آدمی اتنے بڑے مقام پر ہوا علم کے کہ اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ان کے بعد والے علماء ان کی باتوں کی تشریح کر رہے ہیں، تو ایک جاہل بریلوی یا ایک جاہل غیر مقلد اگر ان کی ڈائریکٹ کتاب کو لے کر، ڈائریکٹ ان کی عبارت کو لے کر اگر کوئی بات سمجھنے کا اگر دعویٰ کرے تو وہ ایک نمبر کا جاہل، نکما اور جھوٹا ہے، کہ جن کی باتوں کو نیت یہ بنا کے بیٹھے کہ اس میں غلطی نکالوں گا، تب تو ایسا کچھ دکھے گا ہی اس کو. تو صحیح بات ہے نا. تم کو اگر غلطیاں نکالنا، لوگوں نے تاج محل میں غلطیاں نکال لی ہے، لوگوں نے چاند کے اندر غلطیاں نکالی، لوگوں نے یہ جو دنیا بنی ہے دنیا کی بناوٹ کے اندر غلطیاں نکال دی ہے، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتراض کر ڈالے، بھائی اللہ نے ایسا کیوں بنایا، اللہ نے یہ کیوں بنایا، اللہ نے یہ کیوں نہیں بنایا. تو غلطی نکالنے کے لیے اگر کوئی بندہ بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر اور قدرت کے اندر ہی غلطیاں نکالتا ہے، کہ اللہ نے بیماری کیوں بنائی، بھائی شفائی بنانا تھا، اللہ نے غربت کیوں بنائی، صرف امیری بنانا تھا. اللہ تعالیٰ تو بہت رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے. ہاں، تو اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے تو خدا کے اوپر بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تو نبی کو لہو لہان کیوں کیا، نبی کے قدموں کے اندر خزانے کیوں نہیں دے، نبی نے کیوں اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے. تو سوال کرنے پہ اگر کوئی آئے تو ہر طرح کا سوال کر سکتا ہے، اور سوال کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں بخش سکتا ہے وہ. ساری بات سمجھ. اور دیے کسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان سے اور ملک الموت سے کم ہے. دیکھو اگر آپ کبھی واقعی میں اگر وہ عبارت دیکھو گے کہ جیسے کہ یہ اللہ کے نبی کا علم اور شیطان کا علم، وہ عبارت دیکھو اور جو اعتراض والی عبارت ہے اس کو دیکھو، آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی کسی کی بات نہیں سمجھ پاتا ہے تو اس کو الگ ڈھنگ سے پیش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ الگ ڈھنگ سے. تو جتنے بھی اعتراضات ہیں نا، یہ نا سمجھی، کم علمی اور کج فہمی کی بنیاد پر ہے. اچھا، تو پھر جب یہ ہمارے سامنے ہم پہ یہ پیش کریں تو اپن ان کو رد کیا بول کے کرنا کہ تم لوگوں نے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا؟ بس جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ انہی باتوں کو آپ کو ان کو ریپلے کرنا ہے. بس اچھا. اور حضرت یہ علم غیب کے بارے میں اپنا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ وہ علم غیب کے تعلق سے ایک دم بڑی بات میں آپ کو کہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ من حدثک، اگر کسی نے تجھ سے یہ بات بیان کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے، فکذبہ، تو اس کو جھٹلا دے. اس طرح کے حدیث کے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کا قول ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی اگر تم کو یہ کہے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے تو اس کو تو جھٹلا دے. مطلب خود حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ بنا کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے. میں آپ کو نیچے کے علماء کی بہت ساری عبارتیں میں دے سکتا تھا، لیکن حدیث سب سے مقدم ہوتی ہے قرآن کے بعد، اس لیے میں نے آپ کو حدیث بتا دی کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ نبی غیب جانتے تھے تو اس آدمی کو جھٹلا دے، وہ ایک نمبر کا جھوٹا، مکار اور کذاب ہے. اب اس سے بڑی بات ہے قرآن کی آیت سے استدلال کر رہے ہیں وہ کیا بولتے کہ دیکھو قرآن کی آیت، قرآن کے تعلق سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من قال فی القرآن بغیر علم، اگر کسی نے نا علمی اور کم علمی کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کی یا قرآن کے بارے میں کچھ کہا تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث پوری یاد نہیں آ رہی ہے. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی نے قرآن کے بارے میں کچھ تشریح کی، تفسیر کی، اور اگر اس کی وہ تفسیر صحیح بھی ہو جائے تب بھی وہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ قرآن شریف کی تفسیر کرنے کا حق بندوں کو ہے ہی نہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عام بندوں کی بات کر رہا ہوں میں، عام بندوں کو نہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین کی جماعت کو پیدا کیا. اللہ نے ان کو علم کے اور تفسیر کے اور علم کے بہت بلند مقام کے اوپر فائز کیا. تب جا کے انہوں نے صحابہ اکرام کی زندگی اور احادیث کے ذخائر اور ان سارے اصول و قواعد کو سامنے رکھ کر قرآن شریف کی تشریح کی ہے. بس انہی مفسرین کی تفسیر کے ہم مقلد ہیں، جیسے کہ ابن کثیر ہے، علامہ قرطبی ہے، ابن جریر ہے، پھر علامہ مجاہد ہے، ابن عباس ہے. ان کی جو تفاسیر جو ملتی ہیں، انہوں نے جو تشریح کی ہے یہی امت کے لیے حجت بن سکتی ہے. اگر اس زمانے میں کوئی اگر پیدا ہو جائے مائکا لال اور وہ یہ بولے کہ یہ آیت سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے. ارے بات سمجھ، بس کنز الایمان کو آپ لے لو،
عرب کے اندر تو اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ ہوا ہے. اگر عرب کے اندر وہ کتاب کسی کے پاس پکڑی بھی جائے تو اس کو ڈائریکٹ سزائے موت ہے, اور اس کے اوپر مطلب بین لگ جاتی ہے, اس کا ویزا ضبط ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی عرب کنٹری میں آ بھی نہیں سکتا. اتنا برا بائیکاٹ ہوا ہے کنز الایمان کا. کنز الایمان کی کتنی غلطیاں ہیں, اتنی کتابیں لکھی ہے اس غلطیوں کے اوپر, اتنا برا بائیکاٹ ہوا ہے اس کا کہ وہ تفسیر بھی رہا ہے, اور تفسیر بھی رہا ہے حرام ہے. اور ایک حرام تفسیر کو علماء عرب کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے یہ لوگ علماء عرب کے اوپر اتنا چڑھتے ہیں. مکہ میں جا کر بھی جہاں ایک فرض نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے, وہاں جا کر وہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اپنی چھوٹی دیڑھی کی مسجد بناتے وہاں نماز پڑھتے. اللہ نے ان کو اتنا بڑا محروم کر دیا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ میں جا کر ہی با جماعت نماز نہیں پڑھ سکتے. کس وجہ سے؟ کنز الایمان کی وجہ سے, کہ انہوں نے کیا کیا ہے, دین کے اندر بدعات اور خرافات کو بھر دیا ہے. انہوں نے اپنے کو صاف لفظوں میں, وہ مولانا نے اس کی کتاب کے اندر لکھے کہ دیوبندی کافر ہے اور گھٹیا درجے کے کافر ہے, اور احمد رضا کا قول نقل کرے انہوں نے کہ بولے ایک دیوبندی کی صحبت اختیار کرنا 1000 کافروں سے زیادہ مضر ہے, بولے ایسا بولے. اور بھی اتنا کچھ برا بھلا دیکھو احمد رضا ہے نا, احمد رضا بن پینڈے کا لوٹا تھا, اور احمد رضا کے بعد کے جتنے ان کے بریلوی ملا یہ سب بن پینڈے کے لوٹے. اگر آپ میری آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو سناؤ بریلویوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ سنیے نا, کیوں میں کیوں بول رہا ہوں ڈائریکٹ, کیونکہ ان کی جو بات کی جو علماء ہے انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے احمد رضا کے تعلق سے کہ احمد رضا نے کبھی بھی علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی ہے. ہم علماء دیوبند کو حنفی المسلک اہل سنت مانتے ہیں, اور مولانا رشید احمد گنگوئی, مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا قاسم صاحب نانوتوی حجت الاسلام, ان کو ہم اپنے زمانے کا ولی کامل مانتے ہیں. میرے پاس حوالے ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں. ہاں, اور رہی بات احمد رضا نے جو کفر کے فتوے لگائے, تو لکھا ہے ان کے بعد والے علماء نے کہ احمد رضا نے علماء دیوبند کی جو تکفیر کی ہے یہ جہالت کی بنیاد پر کی ہے. مطلب کہ جس کو اپنا امام مانتے ہیں ان کے بعد والے خود اپنے امام کو جاہل بولتے ہیں. تو اور احمد رضا سے بھی کچھ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں کبھی بھی علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کرتا. تو احمد رضا سے دو روایتیں ملتی, ایک روایت کے اندر وہ تکفیر کر رہا ہے, ایک روایت میں تکفیر نہیں کر رہا ہے. پتہ چلا احمد رضا بن پینڈے کا لوٹا تھا, کبھی ادھر لڑکتا تھا کبھی ادھر لڑکتا تھا. ارے بات سمجھ میں. اور جو تکفیر کی جو بات ہے, جہاں تک میرا مطالعہ ہے, تکفیر اس نے اس زمانے میں کیا ہے احمد رضا نے علماء دیوبند کی, جب احمد رضا علماء دیوبند کی علمی خصوصیات اور علمی ترقی سے ناواقف تھا, علمی صلاحیت سے علماء دیوبند کی وہ ناواقف تھا. اس وقت ان پر کفر کے فتوے لگائے. لیکن جب المحند المفند کتابیں جب آئی ہے منظر عام پر, اس کے بعد احمد رضا نے خود کہا ہے کہ اتنی علمی شخصیات میں نے آج تک نہیں دیکھا, میں ان کی تکفیر نہیں کرتا, میں ان کو ولی کامل مانتا ہوں. تو بریلوی کا جو ملا ہے, بریلوی لوگوں کے اصول کے مطابق وہ بن پینڈے کا لوٹا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. آری بات سمجھ میں. لیکن بریلوی ملا کو تو پینڈا ہی نہیں ہے, وہ تو بن پینڈے کا لوٹا تھا. لیکن ان کو تو جو عوام جو ہے یہ کیا کرتی ہے, ایک بات لیتی ہے احمد رضا کی, اس کو پیش کرتے رہتے ہیں, جو دوسری بات ہے اس کو پیش نہیں کرتے. آ رہی بات سمجھ میں. تو یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں, مکار ہے. اس زمانے کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اس سے بچیے, خود بھی بچے اور لوگوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرے. جی مولانا جزاک اللہ, آپ نے مطلب بہت ساری چیزیں میرے دفعہ سے مطلب جیسا وہ خالی وہ کیا بولیں گے ان کے جو اشکالات تھے وہ میرے ذہن میں تھے, وہ پوچھ لیا. اور میں ایسا کچھ سال مطلب ایسا کچھ پڑھنے سننے میں آئی ہے بغیر غیر مقلدیت اور ان کے بارے میں. دیکھو کتابوں کے آج کے زمانے میں صرف علماء حق اور علماء دیوبند کی کتابوں پر ہی بھروسہ کیا جائے. یہ میں اپنے مطالعے کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی بھی انڈو پانڈو اٹھتا ہے اور کتابیں لکھتا ہے, کوئی بھی ایسا کس و ناقص اٹھتا ہے اور کتابیں لکھتا ہے, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی کتاب کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور ان کی کتاب کے اوپر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھو, علماء دیوبند ہندوستان اور بر صغیر اور پوری دنیا میں علماء دیوبند نے جو اسلام اور دین کی خدمت کی ہے, اگر کوئی ان کی اسلام اور دینی خدمت کے خلاف اگر کتابیں لکھتا ہے تو وہ ایک نمبر کا زندیق ہے, بے دین ہے, خائن ہے, مکار ہے, جھوٹا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور علماء دیوبند کا بغض, حسد, عناد, جلن اپنے دل سے نکال دے, ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرنے والے. بالکل بالکل ٹھیک ہے بھائی, دعا میں یاد رکھنا. چلیے السلام علیکم. ٹھیک ہے حضرت, جزاک اللہ, السلام علیکم.